जुगनू को दिन के वक्त पर रखने की जिद करें, जुगनू को दिन के वक्त पर रखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बच्चों के अदब के हवाले से, क्योंकि पेपर फर्स्ट में एक सवाल आया कि उर्दू में बच्चों का अदब, इस पर एक मजमून लिखिए, तफसीली जायज़ा पेश करिए। कुछ इस तरह का सवाल आया हुआ है पेपर फर्स्ट में। तो मैंने सोचा इस पर थोड़ी सी बातचीत करूं। बहुत डेप्थ में जाके बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो नए बच्चे हैं उनके जहन में एक खाका तैयार हो जाएगा उर्दू में बच्चों के अदब के डेवलपमेंट के हवाले से। अगर आप तारीख़ पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मुग़लिया सल्तनत के टाइम से ही उर्दू में बच्चों के लिए लिखा जाना शुरू हुआ। तो उस टाइम को तो आप जानती हैं कि बाज़ाब्ता अदब तैयार नहीं हुआ था, जो कि अभी का अदब है। जितना एडवांस्ड अदब अभी का है वैसा नहीं था, और तालीम और तरबियत में भी मदरसा सिस्टम चल रहा था। तो उस वक्त बच्चों के लिए जो कुछ लिखा जा रहा था तो उसका ताल्लुक़ मज़हब से था, यानी कि हम्द पाक, नात पाक, इस तरह से लिखा जा रहा था। कुछ वैसा था नहीं कि जिस तरह से बाद के शायरों ने लिखा नज़्म, तो वैसा नहीं था। तो उसका मकसद था कि अल्लाह पाक की तारीफ़ करना और नात पाक कहना, कुछ इस तरह का था। फिर उसी ज़माने में एक शायर आते हैं जिनका नाम है नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी पहली बार मज़हब से अलग होकर बच्चों के लिए शायरी किए, और आप उनकी नज़मों को पढ़ेंगे, आधे से ज़्यादा तो उनकी नज़में तर्क कर दी गई हैं, यानी कि अदब में आपको नहीं मिलेगा। तो उसमें आपको मिलेगा कि वो बच्चों के लिए लिखना शुरू किए। तो अपना लिखते रहे। उनकी बहुत सारी नज़में हैं जो कि हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन के हवाले से है। मेला ठेला, नाच गाना, होली दिवाली, ये सब बहुत सारी नज़में हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उस वक्त के अदीब ने तवज्जो नहीं दिया कि बच्चों के अदब के हवाले से, और 1857 ईस्वी की बगावत के बाद आपको ज़्यादा देखने मिलेगा। और जब आप लिखें ना तो आप इस तरह से हेडिंग बनाएं कि आज़ादी से पहले बच्चों का अदब, आज़ादी के बाद बच्चों का अदब। ठीक है, इस तरह से सेक्शन में बांटें, 2 सेक्शन में। और आज़ादी से पहले बच्चों का अदब में भी आप 1857 ईस्वी से पहले का ज़माना को दिखलाएं। एक दो अदीब का भी नाम याद रख लेंगे, जैसे अभी मैंने बताया आपको, तो आपका काम चल जाएगा 1857 ईस्वी से पहले का। और 1857 ईस्वी के बाद का जो ज़माना है, तो 1857 ईस्वी की बगावत ने तकरीबन हर हिस्से को या हर शोबे को मुतासिर किया। इंसानी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया। अगर इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर किया तो ज़िंदगी से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं सबको मुतासिर किया। उर्दू अदब को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। आप पढ़े ही होंगे हिस्ट्री में कि लोग जो है सोए हुए थे, कि गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस बगावत ने सबों को हरकत देकर जगाया। तो बच्चों के अदब में भी आपको देखने मिलेगा, एक तो उर्दू ज़बान में सुधार हुआ। सर सैयद साहब ने उर्दू नस्र निगारी में सुधार किए। जो भी उनके दोस्त लोग थे, जैसे कि हाली थे, शिबली थे, तो इन सारे लोगों को सर सैयद साहब ने ट्रेनिंग दिया कि भाई कैसे लिखना है, क्या लिखना है। सारे असनाफ का नया रूल रेगुलेशन बना। और मुकदमा शर शायरी भी जो उन्होंने लिखा है हाली साहब ने, वो सर सैयद साहब के गाइडेंस का ही नतीजा है। तो उस ज़माने में आपको देखने मिलेगा कि ये लोग भी, यानी कि सर सैयद साहब के यहाँ खुद ही आपको बच्चों के अदब के हवाले से मिलेगा। जैसे कि एक मजमून उनका है, कई मजमून है बट एक मैं बताता हूँ, उम्मीद की खुशी, कि बच्चों के लिए सर सैयद साहब ने लिखा है। उसी तरह से आप देखेंगे कि हाली साहब के यहाँ भी कई आपको नज़में बच्चों के हवाले से मिल जाएंगी। यह 1857 ईस्वी के बाद का ज़माना है। और शिबली साहब हैं। उसी ज़माने में आप देखेंगे कि एक सूरज नारायण नाम से भी हैं, तो वो लोग भी लिखते थे।
تو یہ ساری باتوں کا آپ کو ذکر کرنا ہے۔ اور جب آپ 20ویں صدی میں آئیں گے تو 20ویں صدی میں آتے آتے بہت سارے لوگ لکھنے لگ گئے تھے۔ 20ویں صدی شروع ہونے سے پہلے ایک بڑا اہم نام آپ کو ملے گا جو کہ اسماعیل میرٹھی کا نام ہے۔ اسماعیل میرٹھی صاحب بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھے ہیں، ان کی شاعری ڈیڈیکیٹڈ ہے بچوں کے ادب کے لیے۔ اقبال کا زمانہ تقریباً اس آخری ٹائم میں تھوڑا سا ملتا ہے، لیکن آپ کو یہ صاحب بہت زیادہ فیمس ہوئے، اسماعیل میرٹھی صاحب 1917 میں انتقال کر گئے۔ اور اقبال کا زمانہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہی اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اقبال کی یہاں بہت ساری نظمیں ہیں بچوں کے لیے، اور اقبال کو تو مینشن کیے بغیر آپ اس مضمون کو ڈھنگ سے لکھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو اقبال صاحب کا زمانہ تقریباً آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، 1917 کے بعد ہی شروع ہوتا ہے۔ اقبال صاحب کی پہلی کتاب بانگ درا 1924 میں لکھی گئی، اور 1905 اور 8-10 کے آس پاس اقبال صاحب لندن میں تھے، اپنا پڑھ رہے تھے وہاں پہ۔ تو وہاں سے آنے کے بعد پھر وہ اپنا شاعری وغیرہ شروع کیے۔ تو 1924 میں ان کی پہلی کتاب بانگ درا آئی، جس میں کہ زیادہ نظمیں شامل ہیں بچوں کے حوالے سے۔ تو یہ سارے شاعروں کا آپ کو ذکر کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا میگزینس کا بھی آپ کو ذکر کرنا ہے جو رسائل ہوئے بچوں کے حوالے سے۔ جب ہم بچوں کے ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پورا کھنگالنا پڑتا ہے بچوں کے ڈیولپمنٹ کی، یعنی کہ بچوں کے ادب کا ڈیولپمنٹ۔ تو آپ کو سارا کچھ کا ذکر کرنا پڑے گا کہ شاعری لکھنے والے کون تھے، نثر لکھنے والے کون کون اہم لوگ ہوئے، مضامین یہ جو ہے میگزینس یا کہ رسائل کون کون سے ہوئے جو کہ بچوں کے ادب کو پروموٹ کیا۔ تو وہ ساری باتوں کا آپ کو ذکر کرنا ہے۔ میں یہاں پہ کچھ رسائل بتاتا ہوں۔ اگر آپ اس زمانے میں دیکھیں گے 1857 کے بعد کا زمانہ، یا کہ آزادی سے پہلے کا زمانہ، ٹھیک ہے، آزادی سے پہلے کے زمانے کو آپ دیکھیں گے تو بہت سارے رسائل نکلتے تھے، جیسے کہ غنچہ ہے تو بجنور سے نکلتا تھا، اور بجنور بہت زیادہ فیمس رہا علم و ادب کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بچوں کا ادب نام سے رسالہ الہ آباد سے نکلتا تھا، اور بھی بہت سارے رسائل نکلتے، جیسے لاہور سے جب ملک بٹوارہ نہیں ہوا تھا، یعنی 1847 سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس ٹائم میں لاہور سے ایک گلستان نام سے رسالہ نکلتا تھا۔ یہ سارے رسالے ایسے ہیں جو کہ بالکل خالص بچوں کے لیے ہوتے تھے۔ تو یہ سب چیز کا آپ کو ذکر کرنا ہے۔ کرنٹ میں ابھی موجودہ دور میں کہاں کہاں سے اردو کے رسالے نکل رہے ہیں، یعنی کہ بچوں کے رسالے نکل رہے ہیں، بچوں کے لیے رسالے نکل رہے ہیں، تو اس کا بھی آپ کو ذکر کرنا ہے۔ جیسے دہلی اردو اکیڈمی سے امنگ نکلتا ہے تو ذکر ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ NCPUL سے ایک رسالہ نکلتا ہے، اس کا نام بچوں کی دنیا ہے، آپ اس کو مینشن کریے۔ پھر اسی طرح سے جو ہے UP اردو اکیڈمی ہے، تو وہاں سے ایک باغیچہ نام سے رسالہ نکلتا ہے بچوں کے لیے۔ تو یہ سارے رسالے کو ذکر کیے، ان رسالوں کا ذکر کیے بغیر آپ کا جواب بہت اچھے سے تیار ہوگا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے رسالوں کا آپ ذکر کریں، اور آخر میں آپ کو چند ایسے نام دینے ہوں گے کہ جو کہ ابھی بھی جو ہے بچوں کے ادب کے لیے لکھتے ہیں، اور یہ انٹرویو میں بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ایسے چند ادیب کا نام بتائیے جو کہ بچوں کے لیے لکھنے کے لیے جانے جاتے ہیں، مشہور ہیں۔ تو ایک آدھ نام آپ کو ویسے بھی یاد رکھنا ہوگا انٹرویو کے بھی حوالے سے، اور اگر اس طرح کا مضمون پھر کبھی اگر کہتا ہے، پوچھتا ہے تو آپ کو دینا ہے۔ تو بتائیں کون کون سے لوگ ہیں، کم سے کم 2-3 کا نام تو آپ ڈالیے گا ہی آخر میں، جب اس مضمون کو مکمل کرنے لگے گا، کنکلوژن جب آپ لکھیں گے تو اس میں جو ہے اس سے پہلے والے پیرا میں آپ کو ذرا سے بتانا ہے کہ دور حاضر میں بھی بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو سیکشن ہے نا، لوگوں نے بہت زیادہ اس پر توجہ نہیں کی، جتنے بھی لوگ ہوئے وہ سارے ایڈلٹس اور بڑے لوگوں کے لیے ادب تخلیق کیے، بچوں کے لیے ادب تخلیق کرنے والے لوگ بہت ہی کم برائے نام۔ اسی لیے آپ سنے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ، پروفیسر کہیں سیمینار ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی جڑ میں پانی پٹاؤ، جڑ میں پانی پٹاؤ مطلب یہ ہوا کہ بچوں کے لیے ادب تخلیق کرو، ٹھیک ہے، تاکہ بچے دلچسپی سے پڑھیں۔
لیکن بہت ایسے ہی پروفیسر ہیں جو کہتے تو ضرور ہیں کہ جڑ میں پانی پٹاؤ، لیکن شاخ کاٹنے میں سب سے آگے رہتے ہیں۔ تو آخر میں آپ کو چند ایسے لوگوں کا نام ڈالنا ہے، جیسے مناظر عاشق ہرگانوی، ٹھیک ہے، تو آپ ان کا نام ڈال سکتے ہیں۔ حالانکہ وہ انتقال کر گئے، ابھی ایک آدھ سال ہی ہوا انتقال کیے ہیں، لیکن بچوں کے لیے انہوں نے جو ہے بہت ساری نظمیں اور کام کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مشہور نام ہے، کیا تو نام ہے، ظفر کمالی، یہ بڑا مشہور نام ہے۔ ظفر کمالی صاحب بچوں کے لیے لکھتے ہیں، بچوں کے لیے شاعری کرتے ہیں، کئی کتابیں ان کی بچوں کے لیے۔ ان کو تو ایوارڈ بھی ملا ہے ساہتیہ اکیڈمی سے، اسپیشل ایوارڈ ملا ہے بچوں کے لیے کام کرنے پر، بچوں کے ادب کو تحریر کرنے پر، تخلیق کرنے پر۔ ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے جس پر ان کو ایوارڈ ملا ہے، حوصلوں کی اڑان۔ حوصلوں کی اڑان نام سے ایک بڑی مشہور کتاب ہے ظفر کمالی صاحب کی، جس پر ساہتیہ اکیڈمی نے ان پر سیمینار بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو اور بھی مطلب دو چار نام آپ ذہن میں رکھیے، جو کہ آپ دے کر کے اس کے جواب کو مکمل آپ کر سکتے ہیں۔ پھر کبھی پوچھتا ہے تو آپ اپنا لکھ دیجیے، نہیں بھی پوچھتا ہے تو آپ اپنے پریکٹس کے لیے پریویس ایئر کے کویشچنس کو سالو کریں گے نا بھائی، یا آگے نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے۔ تو یہی تھا۔ تو چلیے دوستو، ٹھیک ہے، ملتے ہیں نئے ویڈیو میں۔ ہاں، ایک بات اور یاد آ گئی، آج بھی کہا گیا کہ بھائی کب آپ کورس اسٹارٹ کر رہے ہیں، تو میں بہت جلد کورس اسٹارٹ کروں گا، یعنی پیڈ کورس جو ہے یو پی ایس سی اردو آپشنل کا، میں بہت جلد اسٹارٹ کرنے والا ہوں، اور اس کے لیے میں ویڈیو بنا کے اناؤنس کروں گا، اور آپ جن کو بھی جوائن کرنا ہے وہ آپ کر لیجیے۔ نوٹس نہیں دیتے ہیں، نوٹس نہ ہے میرے پاس، نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو آپ کا ہوگا اس میں سدھار کر دیں گے، اس میں سدھار کر کے اس کو فریش کر کے لکھ لیجیے گا۔ جو آپ کے کلاس میٹس ہوں گے ان کی کاپی کو دیکھیے گا، ان میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو دور کریے، آپ کے اندر جو کمیاں ہیں ان کو آپ دور کریے، پھر اس طرح سے آپ کو لکھنے کی پریکٹس ہوگی، وہی آپ کا اپنا نوٹس ہوگا۔ دیٹ از دی بیسٹ نوٹس۔ کوئی دوسرے صاحب کتاب لکھتے ہیں تو کیا ان کی چیزوں کو آپ چھاپ دیں گے کیا؟ میں نے نوٹس بنایا، دوسرے صاحب نے نوٹس بنایا، کسی ٹیچر نے نوٹس بنایا، تو آپ کیا وہی لکھیں گے امتحان میں؟ اسی کو چھاپ دیں گے کیا؟ اور مارکس آ جائے گا، بہت اچھا؟ ایسا نہیں ہوتا ہے نا، آپ دیکھ ہی رہیں گے سوالات کس طرح سے ہوتے ہیں۔ نوٹس کے پیچھے مت بھاگیے، اسٹڈی مٹیریلس کی کمی نہیں ہے، اردو دنیا میں ہزاروں آپ کو کتابیں مل جائے گی، اور بہت سارے ٹیچرس کے نوٹس وغیرہ سب مل جائیں گے۔ تو لیکن آپ کیا لکھتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں، کس بات کا آپ کس طرح سے لکھنے ہیں، کیا صحیح فارمیٹ اور طریقہ ہے، اس کے اکارڈنگ لکھتے ہیں یا نہیں لکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے میٹر کرتی ہیں، اور یہی ساری چیزوں کو سدھار کرنے کی ضرورت ہے۔ نوٹس تو ہزاروں ہیں، دیکھیے میرے گروپ میں بھی 4-5 نوٹس پڑے ہوں گے، 4-5 نوٹس پڑے ہوں گے، تو وہاں سے اٹھا لیجیے نوٹس، اور تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ٹیچر کی۔ تو ٹھیک ہے دوستو، جو لوگ بھی لینا چاہتے ہیں ایڈمیشن، تیاری کرنا چاہتے ہیں، میرے پاس فلی گارنٹی ہے، میرے پاس اس بات کی فلی گارنٹی ہے کہ آپ کا مارکس بہت ہی اچھا آئے گا اگر آپ ہمارے پاس جوائن کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو یہ میں گارنٹی لیتا ہوں آپ سے۔ لیکن گارنٹی تب لوں گا جب آپ ویسا لکھیں گے جیسا میں کہوں گا لکھنے کے لیے۔ اگر آپ مجھے فالو کریں گے تب آپ کو اچھا مارکس آئے گا، نہیں اگر آپ نوٹس اٹھا کے چھاپ دیں گے، آپ کو لگے گا کہ فلانے صاحب نے تو لکھ کر کے پاس کر گیا ایسے ہی، اور وہی چیز ہم بھی لکھ دیتے ہیں، ہم ہی پاس کر جائیں گے، تو پھر ایسے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ کو گارنٹی تب دوں گا میں جب آپ میرے اکارڈنگ آپ لکھیں گے امتحان میں، ٹھیک ہے جی۔ تو چلیے پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں نئے ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔